बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर रीजनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 330 मुलाहिदा फरमाएं। सेठ को उन गायब हो जाने वाले पस्तूलों की फिक्र थी, मगर वो किस किस को पकड़ दे। वहाँ तो रात भर ट्रक आते जाते रहे थे दोनों तरफ से। वो लड़के तो मारे गए, मैंने अफसोस से सर हिलाया। मगर तुम कहती हो कि कत्ल का शक उस मलंग पर किया गया, आखिर क्यों? इसलिए कि वारदात के कुछ देर बाद वो गायब हो गया था। वो गायब नहीं हुआ, उसे उठा लिया होगा। तुमने बहुत कुछ मालूम कर लिया शेर अली। पुलिस ने तुमसे भी तो पूछा होगा। हाँ जी पूछा था, शेर अली ने कहा। मैंने बताया कि ये मरहूम जो गुल बादशाह मेरे गांव का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि फिर तुम इसकी लाश ले जाओ, लेकिन मैंने कहा कि ये जी मालिकों की जिम्मेदारी है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी पड़ोसी के घर जाऊं तो उसकी लाश लेकर। वो जो हाजी साहब था उसने मेरी बात मान ली। तुमसे नहीं पूछा गया कि कौन और क्या करते हो? पूछा था। मैंने बताया कि पहले किसके पास था और अब बेरोजगार हूँ, शेर अली ने कहा, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा बहुत से लोगों ने तुमको यहाँ आते जाते देखा होगा। मैंने कहा कि इस कंपनी में जगह खाली है, मालिक आएंगे तो बात करूँगा। मैंने तो हाजी साहब से भी कहा था कि मुझे रख लें। वो मुझे शर्मिंदा करने लगे कि बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा पड़ोसी मारा गया, तुम उसकी मैयत नहीं ले जा सकते। उसका ट्रक ले जाने के लिए बेताब हो। उसकी मौत तुम्हारे लिए रोजगार की खुशखबरी। वो बक बक करता रहा कि ये हालत है हमारे अखलाको किरदार की। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं असल बात समझ गया था। वो मुझ पर कैसे भरोसा कर लेता। अब उसका अपना कोई आदमी आएगा तो ट्रक ले जाएगा। वो हाजी साहब बहुत मक्कार आदमी था। उसने फौरन पुलिस की सारी कार्रवाई ख़त्म करा दी और सबको अपने साथ ले गया। बात बात पर वो तो तकरीर शुरू कर देता था कि सब उसकी रज़ा के सामने मजबूर हैं और आदमी को सब्र शुक्र इख्तियार करना चाहिए। मरहूम का वक्त आ गया था। वक्त हम में से किसी का भी आ सकता है। इसके बुरसा को मैं खुद मुआवजा अदा करने जाऊंगा। खबीस जॉन के मुआवजे की बात करता था। उसका मकसद मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म करना, और उसमें वो कामयाब रहा। तुम ठीक कहते हो, उसने तो शायद पर्चा भी नहीं कटने दिया होगा। मैंने कहा पुलिस गाँव को ले गई थी। नहीं, किसी को नहीं, शेर अली ने कहा। हाजी साहब ने कहा कि बस नाम पते लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो बयान के लिए बुला लेंगे। पुलिस तो उसके हुक्म पर चलती थी जनाब, जैसे वो अफसर है उनका। कुछ ऐसा ही है शेर अली, अफसरों का अफसर उनके साथ है और हाजी साहब के पास पैसा भी है। वो मामले की सद तक तशहीर नहीं चाहते कि बात अखबार वालों तक पहुंचे। वो फर्दन फर्दन हर चश्मदीद गवाह को बुला के जबान बंद रखने के फायदे और सच का इजहार करने के नुकसानात बता देंगे। उस मलंग का गायब हो जाना अलबत्ता एक पुरअसरार मामला है। वो पागल था तो उस पर कातिल होने का इल्ज़ाम आयद करना भी पागलपन है। या तो वो पागल नहीं था, कोई वाकिफ़ हाल था जिसे ठिकाने लगा दिया गया, या वो खूबसूरती हाल की नज़ाकत को समझते हुए रोपोश हो गया। क्या वो खुफिया पुलिस का आदमी होगा? हो सकता है। और वो सचमुच पागल था तो तफ्तीश को यहीं रोकने के लिए उसे कातिल करार दिया गया, ताकि किसी और पर इल्ज़ाम ही ना आए। असल बात क्या है ये तो वही जानते होंगे, हम तो सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं, मैंने कहा और घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी तक ना मोहसिन का कुछ पता था और ना गालिब का। इधर मेरा दिमाग दूसरे रास्ते पर चल निकला था। मेरा अंदाजा था कि ये ट्रक अब फिर रात की तारीकी में रवाना होगा। इसके लिए रात को हाजी साहब खुद किसी काबिल एतमाद ड्राइवर को भेज देंगे। ट्रक दिन में इसलिए नहीं जा सकता था कि दिन में रास्तों की निगरानी करने वाले दूसरे लोग होंगे जिनसे इस ट्रक को गुजारने की बात तय थी। अब वो फिर रात को ही ड्यूटी पर मिलेंगे। हाजी साहब उन्हें बता देंगे कि गुज़िश्ता रात ट्रक क्यों नहीं पहुंचा था और वही ट्रक आज कौन लेकर जाएगा। शेर अली, मैंने कहा, गाड़ी लेकर मेरे साथ चलो। कहाँ जनाब? शेर अली ने कहा, जोरी को भी लेना है साथ। मैंने कहा नहीं, जोरी यहाँ रहेगी टैडी की देखभाल के लिए। अगर थोड़ी देर इंतजार कर लेते। जोरी को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ शेर अली। मैंने कहा जोरी अपनी हिफाजत कर सकती है और मैं तुमको एक खास काम के लिए ले जा रहा हूँ। तुम 1 घंटे में वापस आ जाओगे, जैसी आपकी मर्जी जनाब। वो बोला, आप जोली को बता दें। यार तुमको जोली की बहुत फिक्र है, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, ताकि उसकी शर्मिंदगी कुछ कम हो जाए। मैंने जोली से कहा है कि मैं एक टेलीफोन करने जा रहा हूँ और आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। फिर मैं शेर अली के साथ गाड़ी में बैठ गया। शेर अली ने गाड़ी को मोड़ना चाहा तो मैंने कहा, गाड़ी को आगे ले जाओ मुल्तान की तरफ। शेर अली ने कोई सवाल किए बगैर गाड़ी को फिर मोड़ा और हम ट्रेलर की ओर से निकलकर थोड़ा सा कच्चा रास्ता तय करने के बाद सड़क पर आ गए। आधे घंटे में गाड़ी 30 मील दूर आ चुकी थी और मैं दोनों तरफ के इलाके को देखता जा रहा था। एक पेट्रोल पंप गुजरा तो मैंने शेर अली से कहा, गाड़ी एक तरफ खड़ी कर लो, मुझे यहाँ उतरना है।
شیر علی نے تعمیل کی۔ محسن صاحب کو اور دوسروں کو کیا بتاؤں جناب؟ میں نے کہا صرف یہ کہ میں کسی ضروری کام سے گیا ہوں، 2-4 دن بعد لوٹوں گا۔ شیر علی نے کہا کیا میں یہ بھی نہ بتاؤں کہ آپ کہاں اترے تھے؟ بتا دینا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا میں اسی جگہ تو نہیں کھڑا رہوں گا، تم کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اب تم لوگ بھی وہاں سے کوچ کرو، وہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ وہاں آتے جاتے ٹرک ڈرائیور سب بھی اتنے بڑے ٹریلر کو دیکھ چکے ہیں۔ ٹریلر کوئی انوکھی چیز نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹریلر کو کچھ لوگ پہچانتے ہوں۔ جس کمپنی سے یہ ٹریلر خریدا گیا تھا اس کے ٹرک بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ ٹریلر کو آگے لے آؤ 5-10 میل، پھر ویسی کوئی جگہ دیکھ کر کھڑا کر دو، سڑک کے کنارے، مگر اتنے فاصلے پر کہ ٹریفک میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ کوئی بھی پوچھے تو کہو کہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور ایک پرزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کراچی سے پرزہ آئے گا تو مرمت ہوگی۔ اس بہانے تم لوگ وہاں رک سکتے ہو، مگر باقی لوگ اگر ٹریلر سے ہٹ کے کسی جگہ خیمہ لگا کر رہیں تو اچھا ہے، میں یہ سب سمجھا دوں گا۔ شیر علی نے کہا دوسری بات، میں نے کہا محسن کو سمجھانا کہ یہ سرکاری گاڑی ہے، اس کا شہر میں پھرنا تو شک پیدا نہیں کرتا، لیکن ویرانے میں کھڑے ہوئے ایک ٹریلر کے پاس آنا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو اس گاڑی کو کہیں اور کھڑا کر دیں اور تانگا رکشہ میں آئیں جائیں، یا گاڑی کا رنگ بدل کے سرکاری محکمے کا نام مٹا دیں۔ تیسری بات یہ کہ جلد از جلد سرکس کے لیے آدمی بھرتی کر لیں اور تمام ضروری سامان خرید کے سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ آپ کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ابھی واپس آنے کا نہیں ہے۔ شیر علی نے کہا ارادہ تو ہے، لیکن ارادے بدل جاتے ہیں یا بدلنے پڑ جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ دن لگ جائیں۔ میں نے کہا تم سب لوگ اپنے پروگرام کے مطابق کام شروع کرو، میرا انتظار مت کرنا، میں واپس آؤں گا تو خود ہی تم کو تلاش کر لوں گا۔ سرکس جہاں بھی ہوگا آس پاس کے گاؤں دیہات میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ کیا اسلحے کے اس ٹرک کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہاں شیر علی، میں نے کہا تمہارا اندازہ درست ہے، اگر آپ کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے تو کیا حرج تھا؟ وہ بولا کم سے کم محسن صاحب کو ساتھ رکھتے، اس کام کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں نے کہا ایک آخری بات اور سن لو، محسن اور غالب سے کہنا کہ خلیفہ پنڈت کی دکان اسے واپس دلوا دے۔ کس کی دکان؟ شیر علی حیرانی سے بولا خلیفہ پنڈت۔ میں نے کہا تم اسے نہیں جانتے، وہ بھی ہمارا محسن اور دوست ہے جو ہماری مدد کرنے کے جرم میں تباہ ہوا، اس کو اپنی دکان تک فروخت کرنی پڑی۔ ممکن ہے موجودہ مالک آسانی سے دکان واپس نہ کرے، کیونکہ وہ بہت موقع کی اور چلتی ہوئی دکان ہے اور اس نے کافی خرچ کیا ہے، اسے لاگت سے دگنے تک کی پیش کر دینا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے 40,000 میں دکان خریدی تھی، 20-25 ہزار اوپر لگائے ہوں گے، وہ 1.5 لاکھ تک مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ محسن اور غالب اسے ایک طریقے سے نہ سمجھا سکے تو دوسرے طریقے سے سمجھا لیں گے۔ خلیفہ پنڈت کو اس کا ٹھکانہ واپس مل جائے گا تو اس کے دوسرے شاگرد بھی واپس آ جائیں گے، جن سے بچھڑنے کی اسے بے حد تکلیف ہے۔ یاد رہیں گی نا یہ سب باتیں؟ میرا حافظہ اتنا خراب نہیں ہے جناب، شیر علی نے کہا۔ اچھا تو ذرا مجھے سناؤ کہ کیا کہا تھا میں نے؟ شیر علی مسکرایا اور اس نے میری ہر بات دہرا دی۔ ویری گڈ، میں نے اسے ہاتھ ملا کر کہا اب تم جاؤ، پہلے مجھے چابیاں دو 1 منٹ کے لیے۔ شیر علی نے چابیاں نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے پیچھے والا خانہ کھولا اور کچھ دیر سوچتا رہا کہ اپنے لیے کس قسم کا اور کتنا اسلحہ نکالوں۔ پھر میں نے ایک ریوالور اور 4 راؤنڈ نکال لیے۔ شیر علی نے یہ اسلحہ خانہ پہلی بار دیکھا تھا، مگر اب تک وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، اس کے لیے حیرانی کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ کھانے کو مکفل کر کے میں نے چابیاں شیر علی کے ہاتھ پر رکھ دیں اور سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ دلاور سے وصول ہونے والی ساری رقم اس سوٹ کیس ہی میں تھی جو گاڑی کے پچھلے حصے میں پڑا رہتا تھا۔ تقریباً اس رقم ہم نے ٹریلر اور مائکرو بس خریدنے میں صرف کر دی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اب بھی 4.5 لاکھ باقی تھے۔ اس میں سے میں نے صرف ایک گڈی نکالی اور سوٹ کیس کو شیر علی کے سامنے ہی بند کر دیا۔ 10,000 کی رقم میری کسی بھی فوری ضرورت کی کفالت کے لیے کافی تھی۔ اچھا اب خدا حافظ، میں نے پھر شیر علی سے ہاتھ ملایا۔ خدا حافظ، شیر علی نے کہا۔ جلد واپس آنے کی کوشش تو کریں گے آپ؟ ہاں بھائی، تم سب دور اور اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں اور کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہاں سب آپ کے لیے فکر مند رہیں گے، وہ بولا۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہیں۔ میں کوشش کروں گا، میں نے کہا کہ محسن کے لیے کہیں پیغام چھوڑ دوں، مندر کے پاس یا ڈاکٹر سلامت کے پاس، میجر سلطان کے گھر فون کر کے یا خلیفہ پنڈت کے پاس۔ ایک فون میں لے جا رہا ہوں، دوسرا محسن کے پاس ہوگا، وہ معلوم کرتا رہے گا۔ تیسری بار خدا حافظ کہنے کے بعد شیر علی نے گاڑی کو واپس موڑا تو رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔
ہم شاید 15-20 منٹ تک ایک ہی جگہ ٹھہرے تھے اور اس وقفے میں 15-20 گاڑیاں ایک طرف سے اور اتنی ہی دوسری طرف سے گزر گئی تھیں۔ ان میں بسیں، کاریں اور ٹرک سب ہی شامل تھے۔ جب میں تنہا رہ گیا تو میں نے سڑک سے ہٹ کر درختوں کی قطار کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ٹرک رات کو 10-11 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کے وقت اس ٹرک کو پہچان کر روکنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اندھیرے میں تو صرف ہیڈ لائٹس ہی نظر آتی ہیں اور دور سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ لائٹس کسی بس کی ہیں یا ٹرک کی۔ ہر بس اور ٹرک کو روکنا کیسے ممکن ہوگا؟ تقریباً 1 میل آگے جانے کے بعد میں نے سڑک عبور کی اور دوسری طرف سے واپس ہوا۔ میرا ذہن بدستور الجھن میں مبتلا تھا کہ میں نے ایک خشک ہو جانے والے درخت کا کھوکھلا تنا دیکھا جو نہ جانے کب سے گرا پڑا تھا۔ میں نے اسے ہلا کے دیکھا، یہ بہت ہلکا تھا۔ 6-7 فٹ لمبا اور 1.5-2 فٹ موٹا لکڑی کا لٹھا مجھ سے 2 گنا وزنی ضرور تھا، مگر دیمک نے اسے اندر سے چاٹ لیا تھا۔ اس کا وزن اب 10 سیر بھی نہیں رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ تجربے کے لیے میں نے کھوکھلے تنے کو خالی سڑک کے بیچ میں ڈال دیا اور خود چھپ کر بیٹھ گیا۔ لاہور کی طرف سے آنے والی ایک بس کے ڈرائیور نے قریب آ کے بریک لگائے۔ نیچے اتر کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے لٹھے کو ایک طرف پھینکا اور بس کو نکال لے گیا۔ عام طور پر اس طرح بس کو ڈاکو روکتے ہیں۔ ڈرائیور کے لیے بس کو سائیڈ نکال لے جانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہیں ایک خشک برساتی نالے کی پریا تھی جس نے راستے کو محدود کر دیا تھا۔ دور سے درخت کا تنا بہت اونچا اور بھاری بھرکم دکھائی دیتا تھا اور کوئی ڈرائیور بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ بس کو اس کے اوپر سے گزار کر لے جائے۔ بس ڈرائیور نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ کسی کی شرارت تھی، راستہ روکنے والے ڈاکو نہیں تھے۔ وقفے وقفے سے میں نے 3-4 بار تجربہ کیا اور ہر بار یہی ہوا کہ بس یا ٹرک کے ڈرائیور نے نیچے اتر کے درخت کے تنے کو ہٹایا اور یہ حرکت کرنے والے کے نام کوئی گالی دے کر وقت ضائع کیے بغیر بھاگ گیا۔ یہ کام خطرناک بھی تھا، کوئی مجھے درخت کو سڑک پر رکھتے ہوئے دیکھ لیتا تو مجھ پر گولی بھی چلا سکتا تھا۔ رات کے وقت سفر کرنے والے ٹرک اور بس ڈرائیور عموماً مسلح ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک ساتھ 2-3 ٹرک اور بسیں رک جائیں، اور یہ بھی کہ کوئی راستے کی رکاوٹ کو ہٹانے کے بعد لکڑی کے کھوکھلے تنے کو بھی اٹھا کر لے جائے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میری گھڑی میں ابھی 8:30 بھی نہیں بجے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کم سے کم 1.5 گھنٹہ اور اسی طرح گزارنا تھا۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی۔ شام سے کچھ دیر قبل ہی میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا، پیاس میں برداشت کر سکتا تھا۔ تقریباً 1 میل دور مجھے پیٹرول پمپ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف تا حد نگاہ چھدرے درختوں والا جنگل تھا اور رات کا اندھیرا تھا۔ میں نے ایک درخت کا انتخاب کیا اور اوپر 2 شاخیں کی صورت میں پھیلے ہوئے تنے پر پاؤں پھیلا کے اور کمر لگا کے بیٹھ گیا۔ ایک سگریٹ جلا کے میں نے پہلا کش لیا اور سوچنے لگا کہ میرے اس اقدام کا محسن اور غالب کیا مطلب نکالیں گے۔ میں نے شیر علی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میرا ارادہ اسلحے کے ٹرک کا پیچھا کرنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کا ہے۔ محسن یقیناً خفا ہوگا کہ ایک ٹرک کو روکنے یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے میں کسی سے مشورہ کیے بغیر چل پڑا۔ یہ کام تو ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے اتنی افراتفری میں روانہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات میں انہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ پھر وہ مجھے روکتے اور مجھے قائل کرنے کے لیے دلائل دیتے، مجھے سمجھاتے کہ یوں رابعہ کو واپس لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دشمنوں سے نمٹنے کے مشن کو بھول کر ایک عورت کو بچانے کے مشن کو زیادہ اہم سمجھے۔ رابعہ ان کے لیے ایک عورت تھی۔ پہلے میں نے بھی اس خیال سے سمجھوتا کرنے کے لیے اپنے دل کو پتھر کیا اور جذبات کو عقل پر غالب نہیں آنے دیا تھا، مگر اس کی آواز سننے کے بعد میرے لیے یہ سمجھوتا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ بے شک وہ ہمارا مشن نہیں تھی، مگر وہ مشن کا ایک حصہ تو تھی۔ ہم نے اس کی رہائی کے لیے جو پلان بنایا تھا وہ تو ناکام ہو گیا تھا۔ عاشی مر گئی تھی اور زیب النساء ہمیں جل دے کر نکل گئی تھی، ورنہ ہم رابعہ کو بھی اسی طرح حاصل کر لیتے جیسے ٹیڈی کو واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب مجھے رابعہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ غیر محفوظ محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آزادی کا سودا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف وہ شکاری تھے جو ایک بار مجبور ہو گئے تھے کہ اپنا شکار ہمارے حوالے کر دیں، مگر رابعہ بھی ان کے پاس تھی اور اس کی آزادی کا یقین ادھورا تھا۔ اسی ادھورے یقین نے میرے دل کو ایک ایسی خلش میں مبتلا کر دیا تھا جس سے مجھے سوتے جاگتے دن رات کے کسی لمحے کا قرار نہ ملتا تھا۔ اگر مجھے پورا یقین ہوتا کہ وہ قید میں ہے اور اس سے ملنے کی کوئی صورت نہیں، تو میں پہلے کی طرح صبر کی سیل سینے پر رکھ کر اس وقت کے انتظار میں زندہ رہتا جب اسے مجھ سے دور اور مجبور رکھنے والے حالات بدلنا میرے اختیار میں ہوتا۔ وہ مجھے اپنے آزاد ہونے کا پورا یقین تو دے سکتی تھی، مگر یہ تو اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ میرے پاس پہنچ جاتی اور کہتی کہ سکندر دیکھو،
میں تمہارے سامنے ہوں. میں تمہارے تصور کا سراب نہیں ہوں, میں خواب بھی نہیں ہوں. میں حقیقی وجود رکھنے والی جیتی جاگتی تمہاری اپنی رابعہ ہوں. یا وہ کہتی کہ سکندر آؤ مجھے لے جاؤ, میں تمہارے انتظار میں ہوں. پھر وہ مجھے سرحد افلاق پر ملتی, وہاں ملتی جہاں زمین آسمان ملتے, یا جہاں زندگی کی سرحد موت سے ملتی ہے. میں سر کے بل جاتا, مگر اس نے تو مجھے اپنا پتہ بھی بتا دیا تھا, اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا. یہ بھی کہا تھا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور کسی کی قید میں نہیں ہوں, مگر آنے کی بات مت کرو, میں نہیں آؤں گی. آخر کیوں؟ وہ کیوں نہیں آ سکتی, اور کیوں مجھے دور رکھنا چاہتی ہے؟ یہ کیسی ستم گری کی عطا ہے, کیسا امتحان ہے. میرے خیالات کی رو اس وقت ٹوٹی جب سڑک سے گزرنے والی ایک کار اچانک کچے راستے پر مڑ گئی اور سیدھی میری سمت میں آئی. میں جہاں تھا وہی منجمد ہو گیا. ہیڈ لائٹس ناموار زمین کی ہچکولوں سے اوپر نیچے ہو رہی تھی. روشنی بار بار مجھ پر پڑتی تھی, اور اگر میں ذرا بھی حرکت کرتا تو ان کی نظر میں آ جاتا, جو ونڈ سکرین کے پیچھے سے شاید میری ہی جستجو میں وہاں پہنچے تھے. میرے سامنے اور آگے پیچھے بہت کم پتوں والی شاخیں تھیں. میں زمین سے 10-12 فٹ کی بلندی پر تھا. سب سے پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ آخر وہ کون ہو سکتے ہیں. سوائے شیر علی کے کسی کو معلوم نہ تھا کہ میں یہاں ہوں. کار اس جگہ سے 1 فرلانگ پہلے اس سڑک چھوڑ چکی تھی. پیٹرول پمپ سے یہاں تک میں نے کوئی کچا راستہ نکلتا نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ کار درختوں کے درمیان سے گزرتی آ رہی تھی. یہ مائکرو بس ہرگز نہیں تھی. اس کی لائٹس اونچی ہوتی ہیں اور انجن کی آواز سب سے الگ ہوتی ہے. کیا یہ محسن اور غالب ہو سکتے ہیں جو ٹیکسی لے کر مجھے تلاش کرنے آئے ہوں؟ شیر علی نے انہیں سب بتا دیا ہو, اور وہ مجھے میرے ارادے سے بات رکھنے یا میرا ساتھ دینے کے لیے نکل کھڑے ہوں. وہ ٹیکسی میں بھی آ سکتے تھے اور کسی سے چھینی ہوئی کار میں بھی. شیر علی نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ سکندر صاحب پیٹرول پمپ سے 1 میل آگے اترے تھے, مگر یہ ٹیکسی نہیں تھی. قریب آنے سے پہلے کار نے اپنا رخ تھوڑا سا بدل دیا اور اس کی ہیڈ لائٹ صاف ہو گئی. 11ویں یا 12ویں تاریخ کا چاند درختوں سے اوپر اٹھ چکا تھا اور اس کی روشنی راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی. اب کار بالکل رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوزیشن بدلی اور بلی کی طرح دبے پاؤں 2 شاخے کی سسے پر چڑھ گیا, جس سے میں کمر لگائے بیٹھا ہوا تھا. مزید 5 فٹ اوپر جانے کے بعد میں خود کو پتوں کے پیچھے گم کرنے میں کامیاب ہو گیا. کار مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر رکی تو میں نے اس میں سے یکے بعد دیگرے 4 افراد کو اترتے دیکھا. انہوں نے اپنی اپنی ٹارچ روشن کی تو میری ساری خوش فہمی دور ہو گئی. یہ محسن اور غالب نہیں تھے. ہر ٹارچ کی روشنی کا دائرہ زمین پر تھا, مگر اس اجالے میں جو کار سے منعکس ہو رہا تھا میں نے گاڑی کو پہچان لیا. اس میں سے اترنے والی 5 سواری حاجی عبداللہ کی تھیں. وہ اس گاڑی کو چلا کے لایا تھا اور اس کا بھاری بھرکم وجود کار کے دروازے سے پھنس کر نکلا تھا. باقی 4 حکم کے غلام معلوم ہوتے تھے کہ 10 بس تک کھڑے ہوئے تھے. ان سب کی صورت تو نظر نہیں آتی تھی, لیکن وہ جوان اور چاقو چوبند لوگ تھے. ان کے جسم پر گہرے رنگ کی قمیص پتلون تھی. چاند کی دھندلی روشنی میں مجھے وہ سیاہ پوش لگے. صرف حاجی صاحب کی شلوار قمیص کا رنگ سفید تھا. حاجی عبداللہ کے ہاتھ میں اس وقت تسبیح نہیں مشین گن تھی, اور اس جنگل میں اپنے چیلوں کے سامنے وہ ایک شیطان نظر آتا تھا. دنیا کے سامنے اس کے ظاہر اور باطن کا جو فرق میں نے دیکھا تھا وہ یہاں ختم ہو گیا تھا. دیکھو, تم میں سے 2 ایک ساتھ ایک طرف جاؤ, حاجی نے باروب لہجے میں کہا. 2 دوسری طرف سے. ابا جی سب کو الگ الگ جانے دے, ایک شخص نے کہا. یہ ٹھیک کہتا ہے, دوسرے نے کہا. وہ غالباً حاجی صاحب کا بڑا برخوردار تھا, کیونکہ اس کے لہجے میں وہی رونق تھی اور اس کے بولنے کا انداز بھی انہیں ابلیس اور ابلیس کی اولاد ثابت کرتا تھا. پھر حاجی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی. میرے باپ مت بنو, میں تمہارا باپ ہوں, اس نے برہمی سے کہا. عقل کی بات بتا رہا ہوں تمہیں, 1 اکیلا اور 2 11 والی بات سنی ہے نا تم نے, اس کا مطلب تو ہوتا ہے اتحاد میں برکت ہے. بڑے احمق نے کہا. اور ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ نہیں ہیں؟ چھوٹا ہنسنے لگا. بکو مت, ایک آدمی جنگل میں ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تم سب ایک ایک کر کے غائب ہو جاؤ گے اور سمجھتے رہو گے کہ دوسرے سب محفوظ ہیں. حاجی صاحب نے گرج کر کہا. تم میں سے ایک آگے چلے گا, دوسرا 10-20 قدم پیچھے سے اس پر نگاہ رکھے گا. آگے والا بھی منہ اٹھا کے نہیں چلتا جائے گا, اسے بھی برابر پیچھے نظر رکھنی ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ یہی وہ جگہ ہے؟ تمہارے سامنے پیٹرول پمپ والوں نے کیا کہا تھا؟ حاجی صاحب بولے. وہ اسی علاقے میں ہے, بس 1 میل کے اندر اندر. خوف کی سرسراہٹ مجھے پورے جسم پر یوں محسوس ہونے لگی جیسے میرے پورے بدن پر چونٹے رینگنے لگے ہوں. وہ مجھے تلاش کر رہے تھے اور میرے سامنے پھر وہی سوال تھا کہ انہیں میرے بارے میں اتنی صحیح اطلاع کس نے فراہم کی؟ میرا دل یہ اعتراف کرتے ہوئے انجام کے خیال سے کانپنے لگتا تھا کہ حاجی صاحب کو یہ بات صرف شیر علی بتا سکتا تھا,
اور اگر شیر علی بھی دوست کے بیس میں دشمن تھا تو پھر باقی سب کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک دوسرے کو اور مجھے خبردار رکھنا، حاجی صاحب نے کہا۔ بس ابا جی۔ چھوٹے برخوردار نے ایک تیز سیٹی بجائی جو دونوں انگلیاں منہ میں ڈال کے خم بھی بجاتے تھے۔ یہ ہے میرا سگنل، اپنے کانوں کے راڈ کھلے رکھیے، تم دوبارہ سیٹی بجاؤ گے، اتنی لمبی نہیں۔ حاجی صاحب بولے۔ مجھے سب پتا ہے ابا جی، بڑے لڑکے نے جھلا کر کہا۔ اچھا شیرو اور ڈبو کو نکالو، حاجی صاحب نے حکم دیا۔ باقی دو آدمی جو ابھی تک چپ رہے تھے گاڑی کی طرف بڑھے، اس کی ڈیکی کھولی اور کوئی چیز اٹھا کے باہر رکھ دی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان شکاری کتوں کو دیکھا جو بالکل چپ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈبو اور شیرو کے نام ہی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کتے لے کر آئے ہیں، مگر ایسے کتے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے جو الگ سے آوازیں تک نہ نکالتے ہوں۔ عموماً شکاری کتے غراتے، بھونکتے اور خلق سے کون آشام آوازیں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، مگر کھڑے ہوئے بھی وہ بالکل چپ نہیں رہتے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، چھوٹے لڑکے نے ایک کتے کی رسی تھام کر کہا۔ یہ نہ ہو کہ وہ پیراشوٹ سے آپ کے اوپر اتر جائے، آپ دائیں بائیں دیکھتے رہ جائیں۔ چلو اب دفع ہو جاؤ، حاجی صاحب نے گرم ہو کر کہا۔ یس سر، ہم دفع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے والے نے کتے کو تھپکی دی اور ایک شخص کو روانگی کا سگنل دیا۔ کتے نے زمین کے ساتھ تھوتنی لگا کے چلنا شروع کیا۔ وہ ایک منہ زور کتا جو رسی تھامنے والے کو اپنی مرضی کے مطابق کھینچ کر لے جانا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب کے دونوں لڑکے ایک ایک کتے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ بجھا دی تھی۔ ان کے پیچھے چلنے والے دوسرے شخص نے حاجی صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا فاصلہ برقرار رکھا تھا، لیکن وہ وقفے وقفے سے ٹارچ روشن کرتا اور بجھا دیتا تھا۔ غالباً یہ آگے جانے والے کے لیے ایک اشارہ تھا کہ پیچھے سب خیریت ہے اور پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے سینے میں رک جانے والی سانس کو خارج کیا۔ نہ جانے کس وقت میرے ہاتھ نے ریوالور نکال لیا تھا۔ اگر وہ اس درخت کے نیچے پہنچ جاتے تو میں بلا توقف ان سب کتوں کو شوٹ کر دیتا۔ میں بہت محفوظ مقام پر مورچہ بند تھا۔ خطرہ صرف حاجی صاحب کی طرف سے تھا جو میری رینج سے باہر تھے، لیکن وہ اندازے سے بھی مشین گن کا بریسٹ مار دیتے تو میں مر کر نیچے گر جاتا۔